बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत को तकलीफ़ क्यों हुई, बड़ा सवाल है ना। यानी इतना वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रिएक्शन दे रहा है, कोई तो वजह होगी इसके पीछे। और वो वजह जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ना था। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि भारत को एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के DGISI का अफ़गानिस्तान का दौरा उसके आसाब पे सवार हो गया। उसका मीडिया अजीब तरीके से इन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा था और अजीब किस्म के वो चिल्ला रहे थे और अजीब किस्म की सूरत हाल का सामना वो कर रहे थे। तो हम लोग तो हंस रहे थे देखकर, लेकिन अब मामला खुल रहे हैं। नंबर एक तो ये है कि भारत के 7 ट्रेनिंग कैंप्स के क़याम का इंकशाफ हुआ है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद उनका अपना एक निज़ाम काम कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पता चलता है, जिसके बारे में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने अनाउंस भी कर दिया है, वक्त से पहले कर दिया, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 7 भारतीय ट्रेनिंग कैंप्स ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, जहाँ पे दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही थी। वहाँ पे TTP जैसी तंजीमें, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें, कौम परस्त टाइप के जो लोग हैं जो दहशतगर्द हमले करते हैं वो लोग, और दाइश, इन लोगों को इकट्ठा करके वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते थे और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हर किस्म की दहशतगर्दी भारत ने पैदा करने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में। अब वो पोल खुल रहे हैं DGISI का, यानी इससे पहले बहुत दफ़ा जाते रहे, कभी भारत को एतराज़ नहीं हुआ। बाकी भी एजेंसीज यहाँ पे आती रहीं, कभी भारत को एतराज़ नहीं हुआ। अब एतराज़ इसलिए हुआ कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका पोल खुल गया है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तंग कर दी है पाकिस्तान ने। हुआ क्या, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी फ़हरिस्तें मौजूद थीं और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थीं जो पाकिस्तान ये चाहता था कि अशरफ गनी की हुकूमत या नेटो की फोर्सेस उनकी रोशनी में अफ़गानिस्तान में ऐसे किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो किरदार पाकिस्तान में आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग 70 से 80 हज़ार लोगों को शहीद करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो फोर्सेस पे अटैक करते हैं, फ़ौज पे, पुलिस पे, आम शहरियों पे, पाकिस्तान की मईशत पे उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी और अफ़गान फ़ौज वो ऑपरेशन करेगी अफ़गानिस्तान में और उन एलिमेंट्स को सज़ा देगी, उन अनासर को काबू करेगी जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब भी ये फ़हरिस्तें दी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अशरफ गनी ने तो ये तक कहा कि मेरा वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुनड़ में जाके, नूरिस्तान में जाके, इन एरियाज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, हेलमंद में या दूर दराज इलाकों में। तो फिर अब तालिबान आए, उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। जब पूरा अफ़गानिस्तान उनके पास आ गया है, ऐसे मौका पर DGISI फैज़ हमीद जो हैं वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। भारत को तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि भारत को पता था कि अब वो फ़हरिस्तें दोबारा तालिबान के साथ शेयर की जाएंगी। तो तालिबान के साथ एक मैकेनिज़्म पाकिस्तान का बन रहा है इंशाल्लाह। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ना सिर्फ वो सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन इस बात को याद रखें कि उनके लिए इस खित्ते में पाकिस्तान ज़मीन को तंग कर देगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए हालात बहुत मुश्किल थे जो ये 20 साल हमने गुजारे हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन मुल्क हमारे हमसाए मुल्क में आए हुए थे, वहाँ पे वो एक जंग लड़ रहे थे। हमसे वो कहते थे जैसा हम कहते हैं वैसा करो, उनकी बात ना माने तो पाबंदियाँ लगती, उनकी बात ना माने तो फैटअप में डालते हैं, उनकी बात ना माने तो तिजारत नहीं करने देते। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव भी वो डाल कर रखते थे। उस दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों में पहचान को ज़ाया नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से लड़ाई भी लड़ी, जो चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं उनको टैकल भी किया, लेकिन अपने दोस्तों को बचा कर भी रखा। यानी ऐसा नहीं किया कि दोस्तों पे ही हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इंडियंस चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अशरफ गनी की हुकूमत तूल पकड़ जाए। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। वो जो लोग अफ़गान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनकी लड़ाई में पाकिस्तान ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि यहाँ तक हुआ कि मुश्किल तरीन वक्त में हम घबराए नहीं। सबसे मुश्किल वक्त ये था कि जब 2018 के बाद अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। मुश्किल वक्त वो था जब पाकिस्तान को अड्डे देने थे अमेरिका को,
جب پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا امریکہ کو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مانگتے ہم نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ وہ میڈیا کے ذریعے چیک کرتے ہیں نا آپ کو، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، ہم نہیں دیتے۔ پاکستان کی جو ہمیشہ سے گھبراہٹ رہی ہے وہ اس مرتبہ نہیں تھی۔ یعنی ہم ہمیشہ ایک جملہ بولتے تھے، ہمارے حکمران جب بھی یورپ سے آتے تھے، امریکہ سے آتے تھے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہاؤس ان آرڈر، یعنی اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ ورلڈ ان آرڈر، یعنی دنیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے حکمران ہمیشہ ایسے سوچتے تھے کہ یار اپنا ملک ٹھیک کر لو، جیسے دنیا کہتی ہے ویسے بن جاؤ، اچھے بچے بن جاؤ۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ امریکہ صحیح کس کو سمجھتا ہے اور غلط کس کو سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یورپ صحیح کس کو سمجھتا ہے اور غلط کس کو سمجھتا ہے۔ یعنی ہم نے امریکہ اور یورپ کی اینک پہن کے افغانستان کو اور اس خطے کو دیکھا ہے، اس لیے ان کی اینک میں ہمیں خود ہی اپنا آپ غلط لگتا تھا۔ لیکن عمران خان نے وہ اینک نہیں پہنی، اس کو پہننے سے انکار کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہوئے۔ اور انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ دنیا جس طریقے سے اس خطے کو دیکھ رہی ہے، افغانستان کو یا پاکستان کو یا یہاں کے لوگوں کو، وہ دیکھنے کا طریقہ غلط ہے، آپ لوگ میری اینک سے دیکھیے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آج پاکستان کی اینک سے اس خطے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک ڈیفرنٹ پکچر نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے ہاؤس ان آرڈر سے لے کر ورلڈ ان آرڈر تک کا سفر۔ عمران خان صاحب نے بین الاقوامی فورسز کو نشاندہی کی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، امریکہ کو بتایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یورپ کو بتایا کہ آپ کی پالیسی یہاں پہ اس طرح کام نہیں کرے گی، اس میں سے نکلنا ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ایسا پہلے ہوا نہیں، اور نہ کوئی ہم سے ایسا کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ غلط فیصلے نہ کرنے کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور غلط فیصلے کرنے کا بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی کوئی بھی ایسا دن نہیں گزر رہا ہے جب عمران خان صاحب کو عالمی رہنماؤں کے فون نہیں آ رہے، عالمی اداروں کے فون نہیں آ رہے، مختلف ممالک ان سے رابطہ نہیں کر رہے، کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا۔ اب کل کی بات ہے، کل یو اے ای کے حاکم کا فون آیا، جو یو اے ای کے حکمران ہیں انہوں نے فون کیا، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فون کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ کیا ایسا ہوتا تھا؟ کیا ایسا بار بار ہوتا تھا؟ بل گیٹس نے کتنی دفعہ فون کیا نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو؟ یا ان بڑے لوگوں نے جو دنیا کو چلاتے ہیں وہ لوگ کتنی دفعہ فون کرتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فون کر رہا ہے، کبھی رشیا فون کر رہا ہے، کبھی چائنا فون کر رہا ہے، رابطے میں ہے، کبھی یورپی یونین کے ممالک لگاتار رابطہ کر رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کا فون آتا ہے، اقوام متحدہ کا رابطہ ہوتا ہے۔ یعنی ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ترکی، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، یہ سارے ملک پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، سینٹرل ایشیا کے ملک، یہ سارے پاکستان کے ساتھ رابطے میں۔ پاکستان کے عالمی تنہائی میں کمی ہوئی ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کے تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بھارتی تجزیہ کار بھارتی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو عمران خان نے تنہا کر دیا ہے۔ یعنی پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم آیا جس نے بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کیا ہے، بھارت سے لوگوں کو اور ملکوں کو دور کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے اپنے ایک تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش، نیپال، چین، ایران، روس، ترکی، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ سارے بھارت سے دور جا رہے ہیں، بھارت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ مودی نے بھارت کو اکیلا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ کچھ دانشور ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو اکیلا کر دیا۔ صرف ایک دو ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کو اس دور میں سمجھایا تھا جب وہ اوباما کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور وہی چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں، تو اب کس منہ سے جو بائیڈن عمران خان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور نریندر مودی رابطہ کر کے کیا کہیں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا، السلام علیکم، یا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور عمران خان کے درجنوں سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق واپس نہیں دیتے۔ یہ دو لوگوں کو لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کچھ دانشور، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے، حالانکہ پروفڈ ہے، انڈینز مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اکیلا تھا لیکن آج نہیں ہے، بھارت ہجوم میں تھا، آج اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ انڈینز خود مان رہے ہیں۔ لیکن یہ دانشور ہیں کس کی طرف؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اپنی ٹیم میں کوئی کھلاڑی پسند نہیں ہے یا کپتان پسند نہیں ہے تو آپ دوسری ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ رہتے اپنی ٹیم کی طرف ہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کھلاڑی یا کپتان آپ کو پسند نہیں ہے تو اپنی ٹیم تو آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے،
آپ دوسری ٹیم کے ساتھ جا کے تو نہیں کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ ایسے عجیب لوگ ہیں، اور میری نظر کے اندر تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں صرف آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں جو انڈیا کو پسند ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کو پسند ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو اپنی ٹیم کے اندر کوئی کھلاڑی پسند نہیں ہے، اپنی ٹیم کی سپورٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ رہتی پھر بھی آپ کی ٹیم ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جو ایک انڈر میٹرک بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ اب جب DGISI پہنچے ہیں افغانستان تو اس کے بعد افغان طالبان کا پہلا آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا، اور طلوع نیوز کے مطابق طالبان کے ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ وسط نے بیان دیا ہے کہ طالبان رہنماؤں نے جنرل فیاض حمید صاحب سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات، افغانستان اور پاکستان کے درمیان تورخم اور سپن بولدک کے پاس افغان مسافروں کے مسائل کے حوالے سے بڑی خاص بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایکچولی یہی وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونی ہیں، یہی وہ نکات ہیں جن کے اوپر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور BBC نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ جو دورہ ہوا DGISI کا، یہ افغان طالبان کی یا افغان حکومت جو اس وقت بنی ہوئی ہے ان کی اپنی دعوت پہ اور ان کی اپنی خواہش پہ ہوا ہے۔ ان کو پاکستان سے مدد چاہیے، جیسے باقی دنیا کو پاکستان سے مدد چاہیے یہاں سے انخلا کے لیے، ایسے ہی افغان طالبان بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے فیوچر کے لیے پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اب جب پاکستان کے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے، جب ان کو مار پڑ رہی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان کو نقصان دینے کی آخری کوششیں کر رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے اٹیک کیا ہے سیکورٹی فورسز کے اوپر، ہمارے 4 جوان شہید کر دیے ہیں، 20 زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں، مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایکچولی 2 ٹویٹ کیے ہیں۔ ایک ٹویٹ تو انڈیا کے اندر جو زیادتی ہوئی علی گیلانی صاحب کے خاندان وہ، اور دوسرا ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا ہے جو تحریک طالبان پاکستان نے اٹیک کیا پاکستان کی فورسز کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر FC کی چیک پوسٹ پر TTP کے خود کش حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں، میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، اور میں زخمیوں کی شفا یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ بیرونی قوتوں کے ایما پر بننے والی دہشت گردی کے منصوبے خاک میں ملا کر ہمیں محفوظ بنانے والے اپنے محافظین اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے، یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر پاکستان پہ وار کرتے ہیں، باہر سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور اب کیونکہ یہ قابو آ گئے ہیں افغانستان میں تو یہ پاکستان میں پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ وہ آخری کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بھی پاکستان قابو پا لے گا۔ دوسرا ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا جو مرحوم علی گیلانی صاححب، بلکہ میں ان کو شہید کہوں گا، ان کی فیملی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ہے بھارتی فورسز نے، اس پہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے 92 سالہ سید علی گیلانی جو محترم ترین اور بااصول کشمیری رہنماؤں میں سے ایک ہیں، ان کا جثہ خاکی چھینا اور پھر ان کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ قائم کرنا، یہ نازیوں سے متاثر RSS BJP سرکار کے ہاتھوں ہندوستان کے سفاکیت پر گرنے کی ایک اور شرمناک مثال ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا عمران خان نے ٹیگ کر دیا پوری دنیا میں نریندر مودی کو، بھارت کو نازیوں کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے جرمن نازی کرتے تھے وہی سارا کچھ اس وقت RSS کر رہی ہے، وہی سارا کچھ اس وقت BJP اور نریندر مودی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ظلم اور زیادتی جو ہے اس کو بے نقاب کرنے میں اور اس کو اس طریقے سے پورٹرے کرنے میں کہ دنیا کو ان کا اصل چہرہ نظر آئے، اس میں کپتان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو اکیلا کر دیا۔ میرے خیال میں یہ چند لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد اکیلے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان انشاءاللہ کبھی اکیلا نہیں ہوگا، پاکستان کے دشمن اکیلے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔